बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, हम वज़ू का तरीका देख रहे थे, ठीक है। वज़ू के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि हाँ भाई, वज़ू अगर हम करें तो फ़राइज़ भरा वज़ू किस तरह से अदा करते हैं, और अगर हम सुन्नतों भरा वज़ू करें तो वो हम किस तरह से अदा करते हैं। ये दोनों हमने चीज़ें देख ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल पर जाएँ और जाके वो वीडियो देखें। देन हमारे पास आज आ जाती हैं वज़ू के मुस्तहबात। मुस्तहबात का क्या मतलब है? जो ज़्यादा चीज़ें पसंदीदा हैं। आक़ा सल्लल्लाहु को जो चीज़ें पसंद थी वज़ू के दौरान वो क्या थी, और मकरूहात वज़ू क्या हैं जो जिनसे मना फरमाया हुआ है, ठीक है, कि वज़ू के दौरान हमें ये चीज़ें नहीं करनी। तो जिनसे मना फरमाया हुआ है वो हमारे पास आ जाती हैं मकरूहात वज़ू। तो हमारे पास मुस्तहबात वज़ू 29 हैं, ठीक है, 29 हैं, जिसकी बना पे जो है वो हम ये जज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ वज़ू के दौरान करनी चाहिए और ये चीज़ वज़ू के दौरान करनी नहीं चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो हमारे वज़ू के दौरान करनी चाहिए कि आपने किबला रू होकर बैठना है, ठीक है। अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो आपने किबला की तरफ जो है ना वो अपना मुँह करना है और किबला की तरफ आपने होके बैठ जाना है। ये हमारे पास मुस्तहबात वज़ू में पहला मुस्तहब अमल है, ठीक है। देन आपने ऊंची जगह पे बैठना है, ठीक है। जगह ऊंची हो जहाँ पे आप बैठ रहे हैं, जहाँ पे आपके वज़ू का पानी बह के जा रहा है वो जगह आपकी पाक होनी चाहिए, वो जगह गंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पानी बहाते वक्त जो आपने हाथ फेरना है अपने जिस्म के अज़ा के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग होते हैं कि जो पानी खोल देते हैं, टूटी खोल देते हैं और बस ऊपर पानी बहाते हैं, हाथ नहीं फेरते, तो ये जो है ना वो मकरूहात वज़ू में आ जाता है। तो ये अमल सख्ती से नापसंद है। अपनी अज़ा के ऊपर हाथ अच्छे तरीके से आपने फेरना है। देन उसके बाद आपने वज़ू करते हुए बग़ैर शर्री उज़र के, अगर बग़ैर शर्री उज़र का क्या मतलब कि अगर आपको शदीद मदद चाहिए किसी की, तो आप जो है ना वो तब ही बोल सकते हैं या किसी की मदद ले सकते हैं। बग़ैर शर्ई उज़र के आप किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये इसमें मुस्तहबात वज़ू में आ जाता है। देन उसके बाद आपने सीधे हाथ से कुल्ली करनी है, ठीक है। उल्टे हाथ से कुल्ली करना मकरूहात वज़ू में आ जाता है। ये मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ, लेकिन मैं लास्ट पे आपको मकरूहात वज़ू जो है वो एक्सप्लेन से भी बताऊँगी कि मकरूहात वज़ू एक्सप्लेन से क्या है, ठीक है। सीधे हाथ से आपने जो है ना वो नाक में पानी चढ़ाना, ये मुस्तहबात वज़ू में आ जाता है, ठीक है। उल्टे हाथ से जो है ना वो आपने नाक साफ करना है, उल्टे हाथ की चुंगली से, ठीक है। उल्टे हाथ की चुंगली जो है ना वो नाक में डालें, ठीक है। उसके बाद उंगलियों की जो पुश्त है उससे बैक, जो गर्दन हमारे पास है बैक गर्दन, ठीक है, आप उसका मसा करें। बैक उंगलियों की पुश्त से बैक का मसा करना, ये हमारे पास मुस्तहबात वज़ू में आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि कानों का मसा करना, ठीक है। कानों का मसा कैसे करना है आपने करते हुए भीगी जो उंगलियां हैं ना, जो चुंगलियाँ हैं वो कानों के सुराखों के अंदर आपने ऐसे फेरनी है कि वो अच्छी तरह से सारी जो है वो मैल, अगर आपको लग रहा है कि मैल है या धूल मिट्टी है, वो अच्छे तरीके से आपकी साफ़ हो जाए। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है आपको, तो वो आप उसको हरकत दें, बिकॉज ऑफ कि अगर कोई भी हिस्सा खुश्क रह जाता है तो हमारा वज़ू अदा नहीं होता। तो अगर वज़ू अदा नहीं होगा तो ऑब्वियसली नमाज अदा नहीं होगी। तो अगर आपने कोई भी चीज़ टाइटली पहनी हुई है जो आपके हाथ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टाइटली तरीके से होल्ड किए हुई है, तो प्लीज़ आप उसको उतार लें। दौरान वज़ू आप उसको उतार लें और वज़ू के बाद आप उसको पहन लें, ठीक है। ये मुस्तहबात वज़ू में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये है कि आपने जो है वो कोई भी जिस्म का हिस्सा, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस्म के हिस्सों में आ जाता है एड़ियाँ, उसके बाद घाइयाँ, उसके बाद हमारे पास टखने आ जाते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कभी कभार खुश्क रह जाती हैं लापरवाही की वजह से। तो जो लोग लापरवाही इख्तियार करते हैं दौरान वज़ू, तो प्लीज़ उनके लिए जो है वो एक मैसेज है, दौरान वज़ू आप कोई भी लापरवाही इख्तियार ना करें, बिकॉज ऑफ के ये वो जो है वो तरीका है जिसको हम करके प्रॉपरली तरीके से अगर हम करेंगे देन हम अल्लाह पाक से मीटअप होंगे। तो अगर हम अपने आप को साफ़ सुथरा अल्लाह पाक के सामने पेश करेंगे तो इसके बाद ही जो रब ताला की ज़ात पाक है वो हम पे रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगी। वैसे भी ये कहा गया है कि सफाई दीन का जो है ना वो निस्फ़ हिस्सा है। तो हमें प्रॉपरली जो है ना वो साफ़ सुथरा रह के रब ताला की बारगाह में पेश होना चाहिए। तो ये जो लापरवाही करते हैं दौरान वज़ू, ये जिस्म के ये वाले हिस्से जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो ये खुश्क रख देते हैं, तो इसकी वजह से जो उनका वज़ू होता है वो अच्छी तरीके से अदा नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्लीज़ आप इससे गुरेज़ करें।
ان سے پرہیز کریں اور اچھے طریقے سے آپ وضو کریں، ٹھیک ہے، پراپرلی ایک اٹینشن کے ساتھ ایک ماں کو حاضر ناظر کر کے تو آپ اپنے جو ہے نا وہ وضو کو پرفارم کریں۔ اس کے بعد ہے کہ وضو کا جو پانی ہے نا وہ کسی بھی گندی چیز میں نہ گرے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی گندی چیز نیچے پڑی ہوئی ہے اور جس میں ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں لوٹا ہے، تو اس میں آپ کے وضو کے قطرات، فار ایگزامپل آپ نے کونی دھوئی ہے، کونی دھوتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ فیس اپنا دھو رہے ہیں اور اس میں قطرے کونی کے تھرو گر کے تو نیچے پڑ رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ اس کے دوران، وضو کے دوران جو بھی کوئی ایسی ناپاک چیز ہے اس کو دور رکھیں۔ کوشش تو یہ کریں کہ آپ کی جو ہے نا وہ قطرات گرے نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہ وضو کے دوران آپ کم سے کم پانی کا استعمال کریں، کم سے کم پانی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے وضو کو پرفارم کریں، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس ہے چہرہ دھوتے وقت جو پیشانی ہے اس کو پھیلا کر پانی ڈالنا چاہیے، پھیلا کر مین کے ہاتھ میں پانی ڈال کر پورے فیس پہ، ایسے پورے فیس پہ جو ہے نا وہ اگر آپ کریں گے تو یہ ہوتا ہے پھیلا کر پانی ڈالنا، پراپرلی اچھے طریقے سے ہاتھوں سے پھیلا کر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد چھینٹے نہیں مارنی، ٹھیک ہے، آرام سے اگر آپ فیس دھوئیں گے تو یہ جو ہے وہ مستحبات وضو میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ چھینٹے ماریں گے تو یہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نارمل پانی سے آپ وضو کریں، ٹھیک، دھوپ کا جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم وضو کریں تو وہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے چہرے اور جو ہاتھ کو دھونا ہے وہ اس طرح دھونا ہے اس کو کہ اس کے تمام اطراف جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پانی بہہ کر جائے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کی کونیوں سے اوپر جو آدھے بازو تک ہیں وہ آپ نے ایسے دھونا ہے کہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے دھل جائیں۔ اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے کے بعد انگلیوں کے شروع میں ہر عضو کو دھونے کے بعد اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تمام جو عضو ہیں آپ کے وہ پراپرلی اچھے طریقے سے واش ہوئے کہ نہیں، کوئی عضو ایسا تو نہیں جو خشک رہ گیا ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی آپ کا جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پراپرلی جو سیدھی سی بات ہے آپ کا وضو پرفارم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر عضو کے دھوتے وقت آپ نے یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہاں میں نے اس عضو کو دھویا ہے وہ کہیں سے خشک تو نہیں رہ گیا، اچھی طریقے سے آپ نے پانی بہایا کہ نہیں بہایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 24 جو مستحبات عمل میں آ جاتا ہے کہ ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت آپ نے وضو کی نیت کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نیت نہیں ہے آپ نے بھول جانے کی، وہ پتہ نہیں وضو کرتے وقت کہاں دھیان چلا گیا، کون سی سوچوں میں مگن ہو گئے، تو آپ نے یہ دل میں نیت آپ کی تب بھی ہونی چاہیے کہ ہاں میں وضو پرفارم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت بھی پڑھ لینا ہے، اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اس کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ روز محشر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے چہرے نور سے منور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تسمیہ کے ساتھ کلمہ شہادت و درود شریف بھی پڑھ لیں، یہ مستحبات وضو میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچیں، اگر پہنچنا بھی ہو تو بلا ضرورت بالکل مطلب خشک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے فار ایگزامپل آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ چھینٹے میرے پڑ رہے ہیں نیچے ٹپک ٹپک کے پڑ رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا اسی ٹائم اس کو نارملی ہلکے ہاتھ سے صاف کر لیں، آپ نے بالکل خشک نہیں کرنا، بیکاز آف کہ اگر آپ دوران وضو بالکل خشک کر لیں گے تو پھر تو وہ کنسیڈر ہوگا ہی نہیں، ایز اٹ از کنسیڈر نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا وہ ابھی وضو ادا کیا ہے۔ تو آپ نے بالکل پراپرلی جو ہے نا وہ خشک نہیں کرنا، بس ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 27 جو ہے وہ یہ کہ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں، ایسے ایسے ہاتھ ہم کرتے ہیں نا وضو کے بعد، تو یہ جو ہے نا وہ یہ نہیں چٹکنے چاہیے، شیطان کا جو ہے نا وہ پنکھا جو ہے وہ لگ جاتا ہے ہاتھوں میں، تو اس وجہ سے ہم ہاتھ جھٹکتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس سے گریز کریں آپ۔ 28 پوائنٹ ہمارے پاس یہ کہ بعد وضو آپ نے میانی پر پانی چھڑکنا ہے۔ 29 پوائنٹ ہمارے پاس یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مقرر نہیں ہے، ٹائم آپ کے پاس ہے، تو آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کر دیں۔ یہ نفل جو ہے نا وہ تحیۃ الوضو کے نفل کہلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ ادا کر سکتے ہیں، جو کہ مستحبات وضو میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہاں تک تھا مستحبات وضو۔ اب مکروہات وضو جو ہے نا، مکروہات وضو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا، لیکن میں الگ سے جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کروں گی الگ سے۔ یہ ہے کہ اس کی یہ تقریباً آلموسٹ 15 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 پوائنٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، یہ منع ہے، مکروہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ پہ بیٹھنا۔ دوسری بات ہے کہ ناپاک جگہ وضو کا پانی گرنا، جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دی ہے۔
مستحبات کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ناپاک جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کے وضو کا پانی گر رہا ہے. اس کے بعد ازائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکنا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ جسم کے اعضاء سے پانی جو ٹپک رہا ہے وہ گندے برتن میں پڑ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم پھینکنا جو کہ سختی سے ناپسند ہے، تو یہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے نا وہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایسا ہے کہ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا ہو، اتنا زیادہ پانی خرچ کرنا کہ جو ہے نا وہ ضیاع ہو پانی کا، اور اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت بھی اچھی طریقے سے ادا نہ ہو. تو یہ ان دونوں چیزوں سے آپ پرہیز کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ پانی کے چھینٹے منہ پہ مارنا، چھینٹے مارنا یہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 ہمارے پاس ہے کہ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. وہ ہم منہ پہ جب پانی ڈالتے ہیں اور ہمارے منہ سے پھونکیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو یہ مکروہات وضو میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ دھونے کا رواج جو ہے نا وہ بیسیکلی انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے، انڈیا سے اور بھی ادر کنٹریز ہیں جو کہ ہندوؤں کا یہ شیوا ہے، تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہاتھ سے منہ نہ دھویں. ٹھیک ہے، پراپرلی ہم اپنے جو ہمارے اسلام کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، فرائض کے مطابق ہے، ہم اس کے اکارڈنگ وضو کریں. ٹھیک، اس کے بعد ہمیں گلے کا مسح کرنا. گلے کا مسح نہیں کرتے، بیک گردن کا مسح کرتے ہیں، گلے کا مسح کرنا مکروہات وضو میں آ جاتا ہے. اس کے بعد الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا. الٹے ہاتھ سے تو منع فرمایا، بالکل ہی ناپسندیدہ بات ہے، بیکاز آف کہ جب سیدھے ہاتھ سے ہر ایک کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے کریں گے تو اوبیسلی آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 12 ہے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کریں گے تو یہ مکروہات وضو میں آ جائے گا. پوائنٹ نمبر 13 ہے 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے مسح کیا سر کا، تو ایک دفعہ آپ نے لیا پانی، ٹھیک ہے، پھر مسح کیا، پھر پانی لیا، پھر مسح کیا، پھر پانی لیا، پھر مسح کیا. 3 جدید پانی مین 3 ٹائمز آپ نے نیا پانی لیا اور سر کا مسح کیا. آپ نے ایک دفعہ ہی پانی لینا اور 3 دفعہ سر کا مسح کرنا ہے. یہ آپ کا مستحب عمل ہے، اور مکروہ عمل یہ ہے کہ 3 دفعہ سر کا مسح کرتے ہوئے آپ نے 3 دفعہ پانی نیا نہیں لینا. اس کے بعد کہ جو دھوپ کا گرم پانی ہے اس سے آپ وضو جو ہے نا وہ نہ کریں، وہ مکروہات وضو میں آ جائے گا. دین ہمارے پاس ہونٹ یا آنکھیں اتنی زور سے آپ نے بند نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کہ آپ کی یہ جو آنکھوں کے یہ کارنرز ہیں یہ جو ہے وہ خشک رہ جائیں، یا آپ کی جو ہے نا وہ آئی لیشز جو ہے نا وہ اتنی اندر چلی جائیں کہ وہ جو ہے نا وہ خشک رہ جائیں. اگر یہ خشک رہ جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وضو جو ہے ہمارے پاس وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگا. تو ان تمام باتوں کا آپ نے اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے پاس تھی مکروہات وضو، اور میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مستحبات وضو کیا ہیں اور مکروہات وضو کیا ہیں. اچھا، جو سنت کو ترک کرے گا، ٹھیک ہے، وہ مکروہات میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو سنت کو ادا کرے گا وہ مستحبات میں آ جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والا ویڈیو میرا بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اپنے ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام، کہ اسلام کے اکارڈنگ یہ چیز کیسے ہے، یہ چیز کیسے ہے. اللہ پاک ہمیں اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.